अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा दिन, जी हाँ, बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसका ऐलान हो गया है। हुकूमत की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया है। अब सदर पाकिस्तान ने उस पर बाकायदा तौर पर जो एडवाइस हुकूमत की तरफ से भेजी गई है उस पर दस्तखत करने। ये बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि कहा यही जाता है कि पाकिस्तान में शायद आम इंतखाबात के नताइज इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो इम्पोर्टेंट होती है। और उसकी वजह हम सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, और जो माजी में भी आर्मी चीफ रहे हैं, अब तो इवन के जो सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी एतराफ़ किया कि फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट सियासत में अपना किरदार अदा करती रही है और उनके मुताबिक ये गैर आइनी है, डेफिनेटली गैर आइनी है। तो इस वजह से हमेशा जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आता है तो उसमें दिलचस्पी बढ़ जाती है। अब आज के जो इस वीलॉग में वैसे तो मैं जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, इनकी प्रोफाइल के बारे में, इनकी क्या खसूसियात हैं, क्या खामियां हैं, उस पर मैं एक अलग से वीलॉग आज ही किसी वक्त में करूंगा। और यकीनी तौर पर ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो ऑलरेडी मुयस्सर है कि वो हाफ़िज़ कुरान है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बल्कि प्योरली जो जहाँ जहाँ उन्होंने सर्व किया, कुछ जो उनके जानने वाले, कुछ जिन लोगों ने उनके साथ सर्व किया, उन्होंने इनकी शख्सियत के बारे में क्या ऑब्जर्व किया, इस हवाले से मैं एक डिटेल वीलॉग आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा लेटर इन द डे। लेकिन इस वक्त जो दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। एक कि जो जनरल आसिम मुनीर को हुकूमत ने तैनात किया है बतौर आर्मी चीफ, ये खबरें तो बहुत पहले से गर्दिश कर रही थी। और जब से शहबाज शरीफ लंदन गए थे, बड़े मियाँ साहब से उन्होंने मुलाकात की थी और वहाँ से ये खबरें आई थी कि फ़ैसला ये हुआ है कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको सामने रखते हुए इस दफ़ा फ़ैसला किया जाएगा। और उसमें फिर ये नाम भी चलना शुरू हो गया कि आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक दो प्रॉब्लम्स थे। एक कि आसिम मुनीर साहब की मुखालफत कर रहे थे जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, दो कि पब्लिकली उन्होंने पोजीशन नहीं ली, लेकिन जो प्राइवेटली जो सहाफ़ियों से और जो अपने पार्टी के अरकान से वो मिलते रहे और उसमें वो इसका तज़किरा करते रहे कि जी मेरिट पे होना चाहिए और ऐसा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए जो नवाज शरीफ के कहने पे लगे। क्योंकि उनको ये खदशा है कि अगर एक ऐसा आर्मी चीफ जो नवाज शरीफ के कहने पे लगेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इमरान खान साहब को वो नाअहल करार दे दे या करवा दे और उसके बाद वो आम इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें। और इसलिए वो आसिम मुनीर की मुखालफत करते थे। और उसका एक बैकग्राउंड भी है जिसमें अब बच्चा बच्चा जानता है कि जब वो आर्मी DGIS आए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब के उनके साथ कुछ मामलात पर इख्तलाफ हुए। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि रातों रात जनरल बाजवा के को कहा कि इनको हटाया जाए और फिर इसलिए गुजरांवाला का कोर कमांडर उनको तैनात कर दिया गया। दो कि एक अलग बात है, बड़ी फ़नी बात है, बहुत से इमरान खान साहब के जो फैंस हैं, जो सिपाही हैं, उन्होंने अब पोजीशन चेंज भी करना शुरू कर दी है। आसिम मुनीर की वो तारीफ़ भी कर रहे हैं। एक ट्वीट तो मैंने ये भी पढ़ा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब तो बड़ा पसंद करते थे आसिम मुनीर को। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तो बड़ी गेम की है कि हुकूमत को इस तरफ लगा के कि उनको आसिम मुनीर पसंद नहीं है, हालांकि उनको आसिम मुनीर ही पसंद थे। और किस तरीके से उन्होंने अपना जो आर्मी चीफ लगा दिया है, हालांकि ये हकीकत नहीं है। तो इसमें जो इमरान खान साहब का ये जो मौक़िफ़ था, दो कि आप इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, जो आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं उनका भी जो मशवरा था, जो मेरे पास इत्तला है, वो आसिम मुनीर साहब के हक में नहीं थे। वो आसिम मुनीर को बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए तो कहते थे कि बेशक इनको आप लगा दें। उनका जो वोट था वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा के हक में था, जिनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपॉइंट किया गया है, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो साहिर शमशाद हैं ये बेहतर चॉइस हो सकते हैं, ख़ास करके जो पाकिस्तान के कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात के हवाले से उनका ख्याल था। क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी मुश्किलात हैं उसमें पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है अपने दोस्तों से। और एक मुल्क जो पाकिस्तान की माजी में मदद करता रहा है और अब भी पाकिस्तान उसकी तरफ देख रहा है, वो है सऊदी अरब। तो जो आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका ख्याल था कि साहिर शमशाद कुड बी अ बेटर कैंडिडेट, वो बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं सऊदीज़ के साथ, उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन एज़ यूजुअल माजी में जिस तरह होता रहा 2013 में, 2016 में जो PMLN की हुकूमत थी या नवाज शरीफ थे,
انہوں نے جو ریٹائر ہونے والے آرمی چیفز تھے ان کی رائے کو نہیں مانا، اگنور کیا، اور اپنی مرضی کا بندہ یا جو ان کو بہتر لگا ان کو آرمی چیف تعینات کیا۔ تو اس میں بھی یہی ہوا کہ ساحر شمشاد کو ضرور اکوموڈیٹ کیا گیا بٹ ایز چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، لیکن آرمی چیف انہوں نے عاصم منیر کو ہی لگایا۔ اب اس میں جب تک میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں، ایک جو موضوع اس وقت میڈیا میں زیر بحث ہے کہ کیا جو صدر عارف علوی ہیں وہ سمری پہ دستخط کریں گے، کیونکہ جیسے ہی سمری وزیر اعظم آفس سے صدر کو موصول ہو گئی تو اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور جا رہے ہیں، اور لاہور وہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان سے ملیں گے، اور ظاہر ہے ان کے ملنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری پر کیا موقف لینا چاہیے اس پر ان کے وہ عمران خان صاحب سے رائے لیں گے۔ اب اس میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جو میرا اپنا خیال ہے کہ اب کیونکہ آرمی چیف تعینات ہو چکے ہیں، باقی یہ فارمیلٹی ہے کیونکہ گورنمنٹ آف دا ڈے اور پرائم منسٹر کا یہ پریروگیٹو ہے، حکومت جو صدر ہے وہ بس ڈیلے کر سکتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 25 دن تک میکسیمم اس میں وہ ڈیلے کر سکتا ہے، ادروائز اس سے زیادہ اور کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ فیصلہ تو لے لیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک جو چیز سامنے آ رہی ہے اس میں شاید عمران خان صاحب اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کہ صدر صاحب سائن ضرور کر دیں گے عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد، تاکہ ایک میڈیا اسٹریٹجی کے ذریعے جو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو کم از کم ایک یہ بیانیہ دیا جائے کہ دیکھیں آرمی چیف کی تعیناتی بے شک موجودہ حکومت نے کی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی منظوری کے بغیر یہ ممکن نہیں تھی، اور عمران خان صاحب نے جب منظوری دی تو صدر عارف علوی نے تب ہی اس سمری پہ دستخط کیے۔ تو وہ میسج ایک یہ دینا چاہیں گے کہ وہ سٹل ریلیونٹ ہیں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب ایک ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور شاید ان کا خیال ہے کہ اگر وہ یہ اپنا اس وقت کارڈ کھیلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو نئی آنے والی ملٹری کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ایک بات چیت کا آغاز کرے۔ لیکن اس کا جو پھر تیسرا پہلو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جینوئنلی ابھی بھی عمران خان صاحب ایک رستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہوں نئی آرمی چیف کی تقرری میں، کیونکہ ان کے جو خدشات ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر عاصم منیر آرمی چیف واقعی بن گئے تو پھر ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اب اس میں جو آپ کو ایک اور جو ایکسکلوسیو جو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے اس وقت مقبول لیڈر ہیں، اور بہت سی پوزیشنز انہوں نے چینج بھی کی، لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کی بات مانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عمران خان صاحب کو بہت قریب سے جانتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ان کے اندر ایک کرزمہ ہے، ایک سیلیبریٹی ان کا سٹیٹس ہے، لیکن عمران خان صاحب جو اقتدار سے نکلنے کے بعد اور اقتدار سے پہلے بھی بہت سے ایسے کام عمران خان صاحب نے جو کیے ہیں وہ شاید ان کے اپنے فیصلے نہیں تھے، وہ کسی کے اشارے پہ چل رہے تھے۔ اور جی ہاں، میں کس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بات اب ہر کوئی کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے اس کے پیچھے جنرل فیض تھے، وہ جب وزیر اعظم بھی تھے تب بھی ان کو بہت سے انہوں نے مشورے دیے، اور ان کے مشوروں پہ چل رہے تھے۔ اقتدار سے جب وہ نکلے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو بہت سے معاملات پر، وہ لانگ مارچ کی ٹائمنگ ہو، باقی معاملات ہوں، تو اس پر وہ ان کو مشورے دے رہے تھے۔ تو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس میں اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں جی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے تھے۔ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے تھے، کون نہیں چاہتا، جو بھی اس ریس میں ہے ہر جنرل چاہتا ہے، اس کا خاندان چاہتا ہے کہ وہ آرمی چیف بنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنرل فیض بھی ان جرنیلوں میں شامل تھے جو آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ شاید وقت سے پہلے انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا، بہت زیادہ وہ اوور ایمبیشس ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ان کے حق میں نہیں گئیں۔ اب اس میں جو خبر ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر جنرل فیض کے کہنے پر یہاں پر کچھ اس طرح کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کہ ایک کرائسس پیدا ہو، تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ انسان دیکھیں ماضی سے بھی سبق سیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کا بہت اچھا ریلیشن شپ تھا جنرل فیض کے ساتھ، اور بہت سے فیصلے عمران خان صاحب نے ان کے کہنے پہ کیے، اور جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے اس کا عمران خان صاحب کو ایونچولی نقصان ہوا۔ اس میں جو سب سے بڑا فیصلہ تھا وہ تھا کہ جب یہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف
جو ایک صدارتی ریفرنس دائر کروایا ان کے خلاف کہ ان کے جو اثاثے ہیں بیرون ملک اس پر مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات، اس کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ اب اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض اس کے پیچھے تھے، کیونکہ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کے اندر جنرل جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے جنرل فیض کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس دیے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت کی جو ملٹری قیادت ہے یا آرمی کی قیادت ہے انہوں نے فردر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، لیکن اس ججمنٹ میں ظاہر ہے کہ کافی سٹرونگ ان کے بارے میں ریمارکس تھے۔ تو جو پلان تھا تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ جنرل فیض بھی سمجھتے تھے کہ اگر جو ان کے خلاف یہ ججمنٹ اگر آئی ہے تو ان کا جو کیس ہے بطور آرمی چیف بننے کا وہ پھر کمزور ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ان کو ان کے عہدے سے جو سپریم کورٹ کا جو جج تھے ان سے ان کو ہٹوانا چاہتے تھے، لیکن اس میں کامیاب وہ نہیں ہوئے۔ وہ پلان ان کا باوجود اس کے کہ جتنی ریاستی مشینری لگائی سب کچھ کیا، انفیکٹ 2 روز پہلے ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ ادارے کے اندر کے ہی لوگ ہیں، تو وہ اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ جب یہ کام ہو بھی رہا تھا تو ان کو یہی مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ کام نہ کریں، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے نظریے سے ان کی کچھ شخصیت کے پہلو ہیں اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ ایک انٹیگریٹی والے انسان ہیں، ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، یہ ڈیلیبریٹلی ان کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی جو چیز بیک فائر ہوئی، اور بعد میں عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ ان کا غلط جو مشورے پہ عمل کیا نقصان ہوا ان کا، اور دوسرا جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہو رہی تھی عمران خان صاحب ریٹین کرنا چاہتے تھے جنرل فیض کو، اور دوسری طرف جو آرمی چیف تھے یا آرمی جو ادارہ وہ ندیم انجم صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کرنا چاہتا تھا۔ اگین اس وقت عمران خان صاحب نے جنرل فیض کے جو ایڈوائس ہے اس کو زیادہ سنا، اور بلا وجہ کیونکہ جنرل ندیم انجم کے ساتھ تو ان کا کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن جنرل فیض کے کہنے پہ انہوں نے جنرل ندیم انجم کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رائٹ فرام دا ڈے ون بگاڑ لیے، جس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو نقصان ہوا، کیونکہ اگر وہ اس لڑائی میں جنرل ندیم انجم کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن کیونکہ جنرل فیض یہ چاہتے تھے جس کی وجہ سے عمران خان نے ان کی بات سنی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان کا فرام ڈے ون جو تعلقات ہیں جو نئے ڈی جی آئی ایس آئے تھے ندیم انجم ان کے ساتھ بھی تعلقات ان کے اسی طرح سے پھر خراب ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب اقتدار سے وہ نکل گئے تو یہ بات بھی میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سی جو ان کی پلاننگ تھی، جو پروٹیسٹ کیمپین تھی، جس طرح کا وہ کہتے تھے نا کہ عمران خان صاحب کسی سے پلان شیئر نہیں کرتے، اور ان کے پارٹی کے اراکین بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہی پلان پتہ ہوتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور کو بھی پلان پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ جتنی ٹائمنگ تھی کہ کس طریقے سے لانگ مارچ کرنا ہے، کب کدھر آنا ہے، یہ عمران خان صاحب کسی اور کے کہنے پہ کسی کے ساتھ مشورہ کر کے یہ کام کر رہے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عمران خان صاحب نہ تو جنرل فیض خود آرمی چیف بن سکے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جس کو جنرل فیض چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف نہ بنے اس میں بھی ناکام رہے، اور عمران خان صاحب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیونکہ وہ تو سیاست دان ہیں انہوں نے تو رہنا ہے، اب عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن گئے ہیں، اور یہ اب ریالٹی ہے، اس کو وہ بدل نہیں سکتے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس اب بھی ایک موقع ہے، اگر تو ابھی بھی وہ کسی کے مشورے پہ، اسی شخص کے مشورے پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جس طرح پہلے ان کو نقصان اٹھانا پڑا غلط مشوروں پہ عمل کرنے پہ، ایک دفعہ پھر آئی ایم شور کہ اگر اس مشورے پہ عمل کریں گے اور کچھ دنوں کے لیے نئے آرمی چیف کی تقرری کو روکیں گے تو آپ یقین کریں ان کے لیے مزید نقصانات ہوں گے۔ حالانکہ میرے خیال میں جو عاصم منیر کی تعیناتی ہوئی ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ کوئی پرسنل ایشوز تھے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بات حق میں جا سکتی ہے اگر اس کو ٹھنڈے دماغ سے وہ سوچیں، کیونکہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی آرمی چیف بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں، ان کی ایک فالوئنگ ہے، اور ایز این آرمی چیف عاصم منیر کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک بڑی جماعت کا لیڈر، ایک بڑی جماعت جو ہیں ان کے خلاف وہ کیمپین کرے یا ان کو وہ ٹارگٹ کرے۔ وہ یہی چاہیں گے کہ حکومت ہو یا حکومت سے باہر جماعتیں ہوں ان کو وہ ساتھ لے کے چلیں، یہ کیونکہ جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے وہ ایک فریش سٹارٹ لینا چاہتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی ایڈوانٹیج میں بھی بات جا سکتی ہے، کیونکہ عاصم منیر کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کہہ لیں یا ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا پھونک کے وہ قدم رکھیں گے۔ لیکن
اگر عمران خان صاحب اس موقع پر، کیونکہ آرمی چیف تو اب وہ بن جائیں گے، اگر وہ صدارتی جو بھی اختیارات ہیں لمیٹڈ، اس کے پیچھے کچھ دیر کے لیے ان کی تقرری کو روکیں گے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی جب وہ تھے تو ان کو آپ نے فارغ کیا، اس کو شاید وہ بھلا دیں، لیکن اگر آپ آرمی چیف اب جب وہ بن گئے ہیں تو اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سارا ایڈوانٹیج نہ چاہتے ہوئے بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور اس میں جو جماعتیں ہیں ان کو چلا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو میرے خیال میں، ظاہر ہے کہ وہ بڑے لیڈر ہیں، شاید اب ان کو جو نئی ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ ضرور پاپولر ہیں، شاید اگلا الیکشن ہو تو وہی جیتیں، تو بلا وجہ کسی اور کے کہنے پر جو اپنا جو سیاسی مستقبل ہے اسے انہیں داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ ماضی کے تجربات کو سیکھتے ہوئے اگر جن کے مشوروں پہ وہ عمل کر رہے تھے وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہی ہوتے تو شاید عمران خان صاحب آج وزیر اعظم بھی ہوتے اور شاید ان کی مرضی کا آج آرمی چیف بھی لگتا، لیکن پے در پے ان کے مشوروں پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان کو صرف ناکامیاں ہی ہوئی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو رائٹنگ آن دا وال ہے اس کو عمران خان صاحب کو پڑھ لینا چاہیے، اور ایک غلط فیصلے کے اوپر ایک اور غلط فیصلہ انہیں نہیں لینا چاہیے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔